यीशु मसीह के जलाली और कद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट नुमान फैसल ग्लोरियस लाइफ चैनल की जानिब से आज हम आप तक जिंदगी बख्श खुदा का कलाम पहुंचाएंगे। आज खुदा के खादिम आपके और हमारे जाने पहचाने पास्टर शफीक कमल आप तक खुदा का जिंदगी बख्श कलाम पहुंचाएंगे, जो कि किसी तारुफ के मुताज नहीं। मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में नाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे। अहदनामा जदीद में से मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक आपके सामने तिलावत करूँगा। वो फिर यरूशलेम में आए और जब यीशु हैकल में फिर रहा था तो सरदार काहन और फ़कीह और बुज़ुर्ग उसके पास आए और उससे कहने लगे कि तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या किसने तुझे ये इख्तियार दिया कि इन कामों को करे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम जवाब दो तो मैं तुमको बताऊंगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? मुझे जवाब दो। वो आपस में सलाह करने लगे कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो कहेगा फिर तुमने क्यों उसका यकीन न किया, और अगर कहें इंसान की तरफ से तो लोगों का डर था, इसलिए कि सब लोग वाकई यूहन्ना को नबी जानते थे। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ये हवाला जो पढ़ा गया, मसीह यीशु ने गुज़श्ता रोज़ हैकल की सफाई की थी, कोड़ा उठाया था और हैकल की सफाई की। वहाँ से सराफों को बाहर निकाल दिया और तजारत करने वालों के तख्ते उलट दिए और हैकल को साफ़ कर दिया। यहूदी रोज़े अव्वल से मसीह यीशु के ख़िलाफ़ थे। रोज़े अव्वल से मुराद के मसीह यीशु की ज़मीनी खिदमत में उन्होंने उसकी मुखालफत की और करते रहे। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा आवे का आवा ही मसीह यीशु के ख़िलाफ़ था, लेकिन वो जो कुछ लोग थे वो लोग बड़े मुअस्सर थे, इसलिए ऐसा लगता था कि जैसे सारे ही मसीह यीशु के ख़िलाफ़ हैं। और वो हर काम में मसीह यीशु की मुखालफत करते थे, क्योंकि जब मसीह यीशु आए तो एक बड़ा मजमा हमेशा मसीह यीशु के पीछे रहता था। 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार लोग मसीह के पीछे आ जाते थे। तो इससे यहूदियों की आमदनी और शोहरत में फ़र्क पड़ा। वो हसद की आग में जल उठे। तो आपने देखा होगा कि जब चारों अनाजील आप पढ़ते हैं तो आपको जगह जगह यहूदी सवाल और तनकीद करते नज़र आते हैं। तो वो मसीह यीशु की मिनिस्ट्री के तो ख़िलाफ़ थे ही, लेकिन जब हैकल की सफाई हुई तो यहाँ एक बड़ा ख़ास काम हुआ। ये जो दुकानें थी वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें थी, क्योंकि वो जो गैर कौम का अहाता है उसका एरिया ज़्यादा था दोनों तरफ पाक तीन मकाम के गिरदा गिर्द। उस पर अब 4 बाई 4 या 3 बाई 3 फुट की दुकान भी बना लेते थे। मनी चेंजर को इतनी दुकान चाहिए, छोटी छोटी दुकानें थी। हाँ, जिन्होंने बकरियां वगैरह रखी उनको ज़्यादा एरिया चाहिए होगा। तो ये जो दुकानें बनी थी, ये इस ग्रुप ने ये सारी कारसाजी इन्हीं की थी। हैकल को इसका कराया जाता था और इस ग्रुप को इनका कमीशन भी ज़रूर मिलता होगा। उन्होंने सोचा कि पहले मसीह यीशु शोहरत की वजह से हमारा नुकसान कर रहा था और अब डायरेक्ट हमारे पेट पे लात मारी, इसका कोई बंदोबस्त किया जाए। मुझे यूँ लगता है कि ये कल का वाक़या और ये रात सोए नहीं है। उन्होंने कहा कोई ऐसा बंदोबस्त करो कि इसको सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, कि इल्ज़ाम भी इसके कत्ल का हमारे सर ना आए और ये मारा भी जाए। कोई ऐसी स्कीम लगाओ। उन्होंने एक सवाल तैयार किया। देखें, ये जो सवाल पूछने वाली बात है ये बड़ी ख़तरनाक होती है। मसीह यीशु से जितने भी सवाल पूछे इन यहूदियों ने, इन फ़कीहों और फरीसियों ने, सिवाय इक्का दुक्का सवालात के बाकी सारे सवालात मसीह को फंसाने के लिए थे।
وہ یہ نہیں تھا کہ وہ علم کی پیاس بجھانے کے لیے بڑے تشنا لب تھے اس لیے سوال پوچھتے تھے، وہ مسیح کو پھنسانا چاہتے تھے۔ مثلا یہ پوچھا کہ یہ بتا کیسر کو جزیہ دینا جائز ہے کہ نہیں، تو اب یہ سوال دو دھاری تلوار کی طرح بنایا گیا تھا کہ اگر یسوع مسیح یہ جواب دیتا کہ کیسر کو جزیہ دو، تو یہودیوں کی کئی تنظیمیں لوگوں کو بغاوت پہ اکسا رہی تھی، ٹیکس دینے پہ منع کر رہی تھی، آزادی کی تحریک چلا رہی تھی، رومیوں کے خلاف تھی۔ تو ان کو پتہ چلے کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ کیسر کو جزیہ دینا جائز ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کے آمنے سامنے مخالفت کے طور پر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر یسوع مسیح کہہ دیتا کیسر کو جزیہ دینا جائز نہیں ہے، تو یہ رپورٹ کیسر کو پہنچتی کہ ایک شخص آپ کے خلاف یہودیوں کو بغاوت پہ آمادہ کر رہا ہے۔ یہ تو پہلے شورش زدہ علاقہ تھا، یہاں پر گورنر بھی دیکھ بھال کے لگایا جاتا تھا جو ان کی شورش کو، ان کی طاقت کو دبا سکے، ان کی بغاوت کو دبا سکے۔ اب اس کنٹیکسٹ کے اندر یہی گروپ دوبارہ اگلے دن یسوع مسیح کو آ کے ملتے اور پوچھتے ہیں کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے۔ میں بعض اوقات کلیسیا کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کس کام کی طرف اشارہ تھا، تو وہ کہتے ہیں معجزات کی طرف۔ یہ معجزات کی طرف اشارہ نہیں تھا، یہ کل جو ہیکل کی صفائی کی ہے، مین کام اشارہ اس کی طرف تھا کہ بھائی کس نے تجھے اختیار دیا۔ میں کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ مسیح یسوع ایک ڈیبیٹر بھی تھا۔ مسیح یسوع نے ان کو کہا کہ ایک سوال تم سے میں پوچھ لیتا ہوں، پہلے تم میرے سوال کا جواب دے دو تو میں بھی تمہیں دے دوں گا۔ میرے سے ایک دفعہ ایک مولوی صاحب نے سوال پوچھا تھا، تو سوال اس نے جو پوچھا، میں نے کہا کہ میں آپ کے 1000 سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار، لیکن پہلے ایک میرا بھی چھوٹا سا سوال ہے، آپ اس کا جواب دے دیں پھر میں بھی دے دیتا ہوں۔ تو یہ والی بات ایک ڈبیٹ کا ہی طریقہ ہے، یہ میں نے یسوع مسیح سے سیکھی۔ اینڈ میں آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، تو کیا خیال ہے کہ یسوع مسیح کو ان کے سوال کا جواب نہیں آتا تھا؟ آتا تھا، لیکن یسوع مسیح نے، چونکہ یہ ڈبیٹ کا ہی ایک سٹائل ہے، انہوں نے کہا اگر تم میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے تو میں بھی نہیں دیتا، چلو بھاگو۔ اور یسوع مسیح کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ تشنا لب ہو کے علم کی پیاس بجھانے کے لیے نہیں آئے، یہ مجھے پھنسانے کے لیے آئے۔ سوال ان کا جو مسیح یسوع سے تھا کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا؟ رات بھر جاگ کے سوچا انہوں نے یہ تھا کہ اگر یسوع مسیح یہ کہہ دے گا کہ یہ کام میں الہی اختیار سے کرتا ہوں، تو یہ فوراً کہتے کہ اچھا، ایک تو ہیکل کی بے حرمتی اور وہ بھی الہی اختیار سے، تو ڈبل بے حرمتی، ڈبل بلاسفیمی۔ تو ہو سکتا ہے سردار کاہن اس گروپ کے ساتھ ہی ہو، وہ لیٹر ہیڈ اور مور وغیرہ لے کے ادھر ہی فتویٰ لکھ کے دیتا کہ یہ شخص واجب القتل ہے، اس کو سنسار کیا جائے، اور وہیں سے وہ کھینچ کے پھاٹک پہ لے جاتے اور اس کو سنسار کر دیتے۔ اور اگر یسوع مسیح یہ کہہ دیتا کہ میں اس کام کو اپنی مرضی سے کرتا ہوں، تو پھر وہ کہتے کہ یہ جو اپنی مرضی سے کرتا ہے تو یہ تو من چلا شخص ہے، جو دل میں آئے کر دیتا ہے۔ آج اس نے یہ کہا ہیکل میں توڑ پھوڑ کی ہے، کل یہ تارک روڈ کے کسی مال میں گھس جائے گا، وہاں پہ بھی کر دے گا توڑ پھوڑ، پرسوں جائے گا انارکلی میں اور دکانوں کو معاف کیجیے، دکانوں میں توڑ پھوڑ کرے گا۔ اس سے اگلے دن پھر یہ صدر میں جائے گا، صدر کی دکانوں کی توڑ پھوڑ کر دے گا۔ تو بھائی نقص امن کا بہت زیادہ خطرہ ہے، لہذا حکومت وقت کو درخواست دیتے کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے۔ یسوع مسیح نے ان کے دلوں کی چلاکی اور مکاری کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے کہا بھائی پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ تو وہ سوال مسیح یسوع نے کر دیا۔ مسیح یسوع نے ان سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے سوال سے ملتا جلتا ہی سوال تھا۔ جو انہوں نے کو 30 35 40 70 لوگ تھے، رات ساری جاگ کے مشورے سے سوال بنایا، مسیح یسوع نے 1 سیکنڈ کے اندر یہ سوال بنا لیا اور ایک ہڈی ان کے گلے میں پھنسا دی۔ اگر آپ نے کنگ آف دا کنگز فلم دیکھی ہو تو یہ داڑھیوں والے فقیہ اور فریسی تھوڑا سا دور ہٹ کے تو ایک دوسرے کے کان کے ساتھ کان لگا کے اب مشورہ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ دیکھا رہے آپ، پھنسا دیا نا، میں کہہ رہا تھا نا یہ طریقہ نہ کرو،
استاد بہت چلاک ہے, وہ لوگوں کے پہلے بھی دانت کھٹے کرتا رہا تو آج بھی کر دے گا. وہی حرکت کی آپ نے, اور اس نے دیکھو ہمارے دانت کھٹے کر دیے, الٹا ہمیں بتا دیا نا. دوسرا کہتا ہے یار چھوڑو, اب جو ہونا تھا ہو گیا. اب یہ ہے کہ اس نے سوال کر دیا ہے, اگر ہم سوال کا جواب نہیں دیتے تو ہم تو بڑے ترم خان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, بڑی بدنامی ہوگی. اور یہ کسی کونے میں سیکرٹ جگہ پر تو یہ سوال ہوا نہیں, مجمع کھڑا ہے, لوگ اب دیکھ بھی رہے ہیں, لوگ سن بھی رہے, لوگ مسیح یسوع سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کے سوال کا جواب دے, اور ہم سے تو بہت زیادہ توقعات پہ بستا لوگوں کی. کیا کریں؟ ایک کہتا ہے کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا. دوسرا بولا نہیں 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 بھائی, یہ نہیں کہنا, یہ کہے گا تو پھنس گیا. یہ تو نے کہہ دیا تو اس نے کہنا کہ اگر آسمان کی طرف سے تھا تو گویا وہ نبی تھا اور اس کو خدائی اختیار حاصل تھا, اور اگر اس کو خدائی اختیار حاصل تھا تو دریا یردن پر لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی, لوگ بپتسمہ لینے کے لیے آ رہے تھے. تمہارا گروپ کیوں نہیں ہے, تم کیوں پھر اس کے منحرف ہوئے؟ وہ بھائی یہ جواب نہیں دے. اچھا پھر کیا جواب دے؟ تیسرا بندہ بولا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یوحنا کا بپتسمہ انسان کی طرف سے تھا, کہ جیسے ہر شخص کہتا ہے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہے اپنی زندگی میں. کوئی کہتا میں مٹھائی کی دکان لگا لیتا ہوں, کوئی کہتا ہے ویلڈنگ کی شاپ کھول لیتا ہوں, کوئی کہتا ہے کہ سبزی کی دکان لگا لیتا ہوں. تو بھائی یوحنا نے بھی یہ سوچا کہ اچھا چلو میں بپتسمے دینا شروع کر دیتا ہوں. تو یہ پیورلی انسانی کام تھا. اب اگر یہ بات کہتے تو چوتھا بندہ بول پڑا یہ تو بالکل ہی نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ اس نے کہنا کہ یوحنا کو تو جب وہ بپتسمہ دے رہا تھا اس وقت ہی لوگ نبی جانتے تھے, اور جن لوگوں نے اس سے بپتسمہ لے رکھا ہے ان کے سامنے یوحنا کی شان میں اگر آپ نے گستاخی کی تو آپ کی داڑیاں بھی نوچ دیں گے اور آپ کے مقدس لباس کو بھی پھاڑ دیں گے. تو یہ کام بھی نہیں کرنا. اور پھر اب تو مسئلہ اور بھی گمبھیر ہو گیا ہوا کہ اب یوحنا مرنے کے بعد شہید کا درجہ پا چکا ہے. اب تو اس کے ماننے والے اس کے اور بھی زیادہ پیروکار بن گئے ہیں, تو یہ حرکت بالکل نہیں کرنا. برے پھنس گئے. اب کیا کریں؟ کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں. آئے یسوع مسیح کے پاس تو یسوع مسیح کو کہا کہ سوری, ہم آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے. اگر آپ اس جواب کو ریفریز کریں تو اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ نے ہمارے گلے میں ہڈی پھنسا دی ہے, آپ نے ہمیں لاجواب کر دیا ہے,